बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 जनवरी साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी नायात है, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह जी। अच्छा जी, पहला मैसेज राना ज़िया का है। कहते हैं मेरा ताल्लुक भक्कर से है और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता हूँ। मेरे पास 50,000 रुपये हैं। क्या ये रकम मुनासिब है आगाज़ करने के लिए? मेरा ख्याल है ये मैसेज हमने पढ़ दिया था। ये बकर वाला मैसेज जो था, भक्कर से और भी मैसेजेस आते हैं ना, मैंने पढ़ दिया था और मैंने इन्हें बता भी दिया था मुख्तसरन। आपने उस वक्त जवाब दिया था कि जी आप प्रोग्राम सुनते रहें तो आपको पता चल जाएगा। और मेरा ख्याल इन्होंने ईमेल की थी तो मैंने उसमें जवाब दिया थोड़ा था सा ज़रा वोकल्स ऊंचे रखिए कि बेहतरीन रकम है जी ये, आगाज़ के लिए, हाँ, सरमायाकारी के लिए नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है तैयब आफ्ताब का। तैयब, आपके मैसेज का शुक्रिया। दादाजी एक से ज़्यादा मरतबा ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के ख़िलाफ़ क्यों है। मेरा ख्याल है ये एक से ज़्यादा मरतबा बात हो चुकी, बेहतर है वक्त ज़ाया ना करें। अलबत्ता समीना का मैसेज है, पूछती हैं दादाजी जब कोई हाउसिंग स्कीम 2 नंबर या फ्रॉड तरीके से बनाई जा रही होती है उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आता, लेकिन जब बन जाती है लोग मकान बनाकर रिहाइश रख लेते हैं, फिर कहते हैं गिरा दें इसको। अब इस पे क्या तबसरा किया जाए? आपने खुद ही बात भी कर दी और तबसरा भी कर दिया, ठीक है ना। वो फिर नाराज़ भी तो हो सकते हैं। वैसे आजकल उनका चल चलाव है तो नाराज़ क्या होना उन्होंने, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये बात तो है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब उस पर क्यों नज़र रखें जी? वो जो अदारे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं और जिसकी छत्र छाया में कर रहे होते हैं, क्या उनको नहीं पेनलाइज होना चाहिए? ठीक है, चीफ साहब उनको भी पेनलाइज करें ना, जिन्होंने ये काम गलत किया या होने दिया, या जो इसके अंदर मुलव्वस थे, या इनकी मोहर लगी हुई है ऊपर, या जिनके दस्तखत हुए हुए हैं। ठीक है ना। जी आगे चल। नेक्स्ट मैसेज अनफासुल हक कहते हैं क्या मरी इंसिडेंट को हम एक और साने एपीसी समझें, और क्या इसका मकसद क्या था? क्योंकि धरना तो कोई नहीं हो रहा। नहीं, धरना नहीं हो रहा था, लेकिन मसला ये है कि वो ख़ानदान में, फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं या ऐसे बुज़ुर्ग भी होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, हमारा जो बैठक वाले दोस्तों का ग्रुप है उसमें भी हैं, कि जो टेबल पे आके बैठेंगे तो गिलास तोड़ देंगे। ठीक है, वो सोफ़े पे बैठेंगे तो या तो सोफ़ा टूट जाएगा या सोफ़े के साथ जो तपाई पड़ी हुई है उस पर कोई चीज़ बैठ के, अगर ये भी ना हुआ तो उन्हें जो गिलास में पानी पेश किया जाएगा वो गिर के टूट जाएगा, पानी भी पूरा क्लीन ख़राब कर देगा। कुछ लोग होते हैं मतलब के, ठीक है, जिनके बारे में पुरानी माइयाँ कहा करती थी ये दाई दे हाथ किमें आया होना है। ठीक है, होते हैं, उनको हम लिफ्ता भी कह देते हैं अपनी पंजाबी ज़ुबान के अंदर। इसी तरह इन्होंने क्या सवाल क्या किया था जी? सवाल तो दादाजी ये था हाउसिंग सोसाइटी वाली बात से बात चली उसके बाद। अच्छा जी, हाँ जी, सारे एपीसी और मरी इंसिडेंट। वो जो जिनके हाथ में हमारी सलामती के मामला आते हैं ना जी, वो बच्चा है, उनके हाथ से कुछ ना कुछ होता रहता है, टूट जाता रहता है। कभी वो अहमकों की तरह काबुल में कॉफ़ी पीने पहुंच जाते हैं, कभी वो जनाब वो अपने हक में कैंपेनें चलवा रहे होते हैं। और ये कैंपेनें चलाना कोई आज का काम नहीं है। ये अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो ये उसके दौर में शुरू हुआ था, नवाज शरीफ कह रहा हूँ, ज़िया-उल हक के दौर में शुरू हुआ था, जब फातेह के नाम से किताब लिखवाई थी हुमायूं अख्तर रहमान के बाप हैं, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। हाँ, अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने जो किताब लिखवाई थी
اپنے باپ کے لیے، وہ بھی اسی کا حصہ تھا نا اس وقت، ذرا تھوڑا سا پرائیویٹائز کر دیا گیا ہوا تھا اسے. اپنا ہارون رشید صاحب نے 5 اسٹار کا ایک کمرہ لیا تھا اور پیسے لیے تھے کافی سارے، اور 5 اسٹار ہوٹل میں دن رات بیٹھ کے انہوں نے وہ جو اپنی نثر نگاری کے جوہر دکھائے تھے اس کتاب کے اوپر. آج کل کوئی ان کو اس کتاب کے بارے میں پوچھے گا کنے پہل ہے ایسا جی بابا جی، تو وہ بلاک کار جاتے ہیں. بابا جی کی ایک بڑی خوفناک بات میرے سامنے آئی ہے، وہ میں نے تم سے پروگرام کے بعد شیئر کرنی ہے یار. مطلب اس نسل کا یا اس کماش کا بندہ مجھے پاکستان کے اندر نہیں مل پا رہا تھا، تو وہ مل گیا. مجھے جب بتایا گیا یہ خصوصیت ہے بابا جی کے اندر، اگر تھوڑا بیڑا ہی تار جائے. چلو کوئی مجسم صورت اس برائی کی بھی سامنے آ گئی. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد پھر میجر عامر اور بلا انہوں نے جس طرح اس وقت جو ہفتہ روزہ زندگی اور ہفتہ روزہ تکبیر کے اندر اپنے انٹرویوز چھپوائے اور اپنے آپ کو ہیروئکلی جو ہے وہ کیا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے پیارے بھائی محترم میرے مکرم، ہر بندے کے پاس زندگی کے اندر کہانیاں سنانے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ایک سے زائد مواقع دیتا ہے ہیرو کے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی جو عقل مند ہوتے ہیں، جو خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ سارے مواقع جو ہیں وہ انکیش کرتے ہیں. لیکن وہ ایک دو تو ہر بندے کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں نا سنانے کے لیے، ٹھیک. اور آپ کو سٹوری ٹیلنگ آتی ہو، نہیں آتی تو آپ بندے ہائر کر لیتے ہیں. آپ جس شعبے میں بھی ہیں آپ کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اور جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس تو ہوتی ہی کہانیاں ہیں جی. جن کی ڈیوٹی محض اتنی ہوتی ہے کہ وردی پہن کے انہوں نے دفتر جانا، درشن دینے، 2-4 بندوں پہ روپ ڈالنا، گھر آ کے جناب وردی لا کے لے آزی لنچ دا ٹائم ہو گیا، یہ کرنا ہے. ان کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ کام کوئی نہ کرنا ہوتا تو کہانیاں بھی گزارا کرنا ہوتا، تو کہانیاں بڑی ہوتی. تو اس کے بعد میجر عامر اور میجر اپنا بریگیڈیئر بلا جو تھے، ان کے بعد تو پھر راستے کھل گئے نا، مثالیں بن گئی نا، ٹھیک ہے نا. وہ آج بھی دفاعی تجزیہ نگار بن کے بیٹھے ہوتے. کون سے انٹرنیشنل فورمز پہ دونوں میں سے کسی ایک نے جا کے کوئی پیپر پڑھا ہو، کوئی ایڈریس کیا ہو، فورن آڈینس سے بات کی ہو؟ آپ کو اور مجھے ہی ڈانٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا. میں میجر عامر صاحب کا فین رہا ہوں، شاید اب بھی ہوں کچھ معاملات کے اندر، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہانیاں سنانا. اور بہرحال اسی طرح کے پھر دروازے فلڈ گیٹ کھل گئے. جس طرح ڈیم کے سپل ویز کھلتے ہیں، ویسے جناب ہر کوئی اپنی کہانیاں بتا رہا ہے، ہر کوئی اپنی کتابیں لکھ رہا ہے. بلکہ اسد درانی نے تو اس کو اتنے گھٹیا لیول پہ پہنچا دیا کہ اسے پتہ چلا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال ہونے لگے ہیں. تو اس نے کہا یہاں پہ تو ایک کتاب چھپتی ہے تو 1000 نہیں تو 2000 بک جاتی ہے. وہاں چھپے گی تو وہاں تو لاکھ میں بکے گی، ٹھیک ہے نا. رائلٹی بھی ملے گی. وہاں پہ مڈل کلاس جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، 35 کروڑ پلس ہے، ٹھیک ہے. ان کا اگر ان کی پڑھی لکھی کلاس نکالی جائے تو وہ بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. 35 کروڑ پلس ان کی مڈل کلاس ہے، تو اس میں سے 35 لاکھ بندے بھی نہیں نکلیں گے کہ جو ایسی کتاب کو خریدنا چاہیں کہ اس کے آڈینس کون سی. مطلب اس نے اپنی پوری دونوں کتابوں کے اندر ایڈریس ہی انڈین آڈینس کو کیے. پاکستان کے نارمل آڈینس جو ہیں اگر اس کا مطالعہ کریں ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، وہ غدار کہہ دیں گے اسے. وہ نہیں پائے نا، کتاب آپ کے لیے لکھی نہیں ہے جنرل اسد درانی صاحب نے، انہوں نے انڈین آڈینس کے لیے لکھی ہے، ان کو خطاب کیا. جس طرح احمد رشید صاحب جو ہیں وہ تمام ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، آج میں نے کتاب آ گئی ہے، وہ تمام ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جو ویسٹ کو اپیز کرتی، وہ ویسٹ کا آڈینس ہے ان کے لیے. آپ اس میں اس کتاب میں سے اپنی ریلیونس ڈھونڈ لیں. چلیں میرے جیسا جو کھوچل آدمی ہے وہ تو ان کا ویسٹ کا باعث جو ہے یا ویسٹ کی جو کسٹمر گھیرنا ہے وہ سائڈ پہ کرتا جاتا، پڑھتا جاتا، ٹھیک ہے. اس میں سے حقائق نکالتے جاتے ہیں، اچھا اس کا پرسپیکٹو یہ ہے اور اس نے یہ بات لکھی، ٹھیک ہے. ان میں سے بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی، جیسے احمد رشید نے اپنی کتاب کے دباچے میں لکھا ہے کہ حکمت یار نے میرے مارنے قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. حکمت یار جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ونس اپون اے ٹائم ہونے کی وجہ سے انڈیا اور ویسٹ کے جو میڈیا تھے ان کا وہ پنچنگ بیگ رہا ہے آج تک، ٹھیک ہے. اور جو انڈیا اور ویسٹ کے بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں حسین حقانی صاحب کی امامت کے اندر،
ویسے بائی دا وے حسین حقانی صاحب اور حکمت یار کے تعلقات کے زمانے میں ٹھیک ہے، یہ حقیقتیں بدلتی رہتی ہیں، ڈائریکشنیں سائڈیں بدلتی رہتی، لیکن اب میرا مطلب ہے کہ وہ حکمت یار اس کا پنچنگ بیگ رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس موضوع کے اوپر، افغانستان کے موضوع کے اوپر، اور آپ اس بات پہ مطلب یار کے ساتھ تو پھر پوری طرح کھڑا ہونا نا، اس کے نظریات کے ساتھ بھلے اختلاف کریں آپ، لیکن میرا مطلب ہے کہ قیام پاکستان کے بعد شاید پاکستانی صحافی کی طرف سے افغانستان کے اوپر لکھی گئی افغان پرسپیکٹو میں واحد کتاب ہے. 1920 اور اس دور کی کوئی افغانستان کے اوپر افغان پرسپیکٹو میں پاکستانی رائٹر کی لکھی ہوئی کوئی کتابیں آپ کو مل جائیں، یہ اس پرسپیکٹو میں پہلی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر آڈینس جو ہے وہ افغان لوگ ہیں، یا افغانستان افغان مطلب ہمارے پشتون بھی جب وہ لکھواتے ہیں تو وہ افغان لکھاتے ہیں، تو وہ افغانوں کو اس نے ایڈریس کیا ہے پاکستانی پرسپیکٹو کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا آڈینس کون سا رکھنا ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اے پی سی ہاں کی مماثلت ثانیہ مریض سے. تو سر اس لیے بات کہیں اور کہیں سے کہیں نکل گئی. وہ ہماری سیکیورٹی کے حالات جو ہے نا وہ بس وہ لفتے ہاتھوں میں ہی ہیں، وہ بس کبھی یہ گر گیا، کبھی وہ گر گیا، کبھی وہ گر گیا. وہ مضبوط ہاتھوں والا صرف پروپیگنڈا ہی ہے. جی ٹھیک. نیکسٹ میسج اوک ساہا کولکتہ انڈیا سے کہتے ہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ تو نے مجھے غدار کروا، میں تو مجھے کوئی ان میں سے فالو کر لے، میں غدار ہوں. انٹرنیٹ پہ پروگرام جاتا ہے نا، اچھا انٹرنیٹ آڈینس بھی انٹرنیٹ کی ہوگی. اگر تو یہ ہو نا کوئی اکانومی کا سوال، اکانومی کا ہی ہے، اکانومی کا ہی ہے. ہاں. کہتے ہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ ایکسائڈ بیٹری انڈین برانڈ ہے کولکتہ بیس، میں نے چیک کیا یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی لسٹڈ ہے، کیوں؟ بھائی جان سیم کمپنی ہے، یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے، انڈین برانڈ نہیں ہے. اس کا فرینچائزی آپ نے لیا ہے، اس کا فرینچائزی ہم نے لیا. جیسے پرکنس ہے انجن، جیسے میسی فرگوسن تھا یار، ایسے کر لیں. میسی فرگوسن کا ہم نے فرینچائز لے کے یہاں پہ ہم بناتے رہے، پھر آپ کے ایک سردار جی نے جا کے برطانیہ میں میسی فرگوسن خرید لی، ٹھیک ہے. تو اور اس رستے سے وہ میسی فرگوسن پاکستان کے معاملات میں دخیل ہو گئے. تو میسی فرگوسن صاحب نے کہا کہ جناب آپ اپنا فرینچائز اپنے پاس رکھیے، یہ ہمارے لاہور کے پاس ہی ان کی فیکٹری ہے، تو آپ اپنا فرینچائز اپنے پاس میں رکھیے. انہوں نے پھر ملٹ ٹریکٹر کے نام سے اپنا برانڈ لانچ کر دیا، ٹھیک ہے. میسی فرگوسن پہ پابندی تھی کہ وہ پاکستان کی جغرافی حدود کے باہر جا کے ٹریکٹر نہیں بیچ سکتا نا، وہ اس آزادی سے بھی آزاد ہو گئے. اب ملٹ ٹریکٹر ایکسپورٹ ہو رہا ہے افریقہ کو، افغانستان کو، سینٹرل ایشیا کو، جو کہ وہ پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن برانڈ کی ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے. تو جس طرح میسی فرگوسن ہوا اور وہ ملت بن گیا، اسی طرح ایکسائڈ کا بھی فرینچائز ہم نے لیا. اب اس کی جو مدر کمپنی ہوگی نا، آپ نے وہاں سے جا کے وہ مدر کمپنی اگر خرید لی تو پھر ایکسائڈ کے اوپر آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ایکسائڈ جو ہے وہ ملٹی نیشنل ہے، اس لیے اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے، انہوں نے پیسہ نکال کے لے جانا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس پرسپیکٹو کو بھی دیکھ لیں، پڑھ لکھ بھی لیا کریں یار بچے. اچھا یہ پڑھا لکھا جواب ہو گیا. اب اگلا سادہ جواب اس کوشچن کا کیا تھا بھلا، کہ اگر پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین دونوں جگہ ہو سکتے ہیں تو ایکسائڈ بیٹری کیوں نہیں ہو سکتی؟ دونوں کا بیانیہ ایک ہو سکتا ہے تو پھر ایکسائڈ بیٹری کیوں نہیں دونوں طرف ایک ہو سکتی؟ دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہو سکتا ہے، گالیاں بکنے والا، تو پھر ایکسائڈ بیٹری دونوں طرف کیوں نہیں ہو سکتی؟ دونوں کہہ سکتے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، تو پھر ایکسائڈ بیٹری دونوں طرف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی ٹوٹی، ڈیزالو ہوئی، تو اس کی جو سبسڈریز تھی وہ دونوں طرف رہی. یہاں پہ بھی اس کی بڑی باقیات موجود ہیں، باقیات دونوں طرف موجود ہیں، اور دونوں کی حرکتیں ایک جیسی ہیں ویسے بائی دا وے. جی ٹریننگ ہے نا. اچھا بلاول پوچھتے ہیں فوریکس اور کرپٹو غیر قانونی ہے لیکن پیمیکس میں بھی تو کرنسیاں ٹریڈ ہوتی ہیں، پھر حلال کیسے ہو گئی؟ وہ ٹریڈ وہ قانونی ہے نا، اس کے لیے ریگولیٹر کے انڈر ہے نا، انہوں نے قانون کا خلاف بنایا ہے نا، اس کو قانونی کروایا ہے نا اس کو جا کے، ٹھیک ہے نا. ہاں. چودھری عمر کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس 2 لاکھ ہے، یوٹیوب پر اسٹاک مارکیٹ سیکھنے کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ملتی. بہت رہنمائی. اور دادا جی بہت رہنمائی، اتنی رہنمائی ہے کہ آپ وہ رہنمائی وہ سنیں اور کہیں کہ یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہے، یہ پوچھنے کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں. یار یوٹیوب پہ مجھے تو اسٹاک مارکیٹ میں سے اتنے
اس کے ولاگ ایسے میرے متھے پہ بج رہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, میں کیا کروں, اب کیا بتاؤں آپ. ان ولاگ سے اسٹڈی نہیں بنتی اور وہ زیادہ تر آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ زیادہ تر آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بیسک کنسیپٹ کی بات کر رہا ہے نا, بیسک کنسیپٹ تو آپ لیں نا ان سے. اور جہاں تک اسٹڈی بنانا ہے تو اسٹڈی بنانے کے لیے میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پیڈ اکاؤنٹ بنا رکھا, اس کو جوائن کر لیجیے. یہ بھی چھوٹا جا وقار دادا جی اس طرح نہیں, پہلے آپ نے مجھے میڈیا سیل کا ان پیڈ ملازم قرار دیا. چھوٹا جا وقار زکائے گا, یہ منتھلی پیسے لینا ہے. اچھا اسٹڈی کر کے بتاتا ہے. جس کا میسج ہے جب آئے گا عمران والا گانے کا کیا بنا؟ وہ چل رہا ہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مرتا بھی یہ کہہ گئی اچھے دن آئے, اس کے خیال میں اچھے دن آئے ہیں, تو آئے ہوں گے بھائی, اس کے اچھے دن آ گئے ہوں گے. بھائی 22 کروڑ عوام اگر مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو کوئی 22 لاکھ کما بھی تو رہے ہیں نا ان کے پسنے کے نتیجے میں. بیڈ پالیسیز کے اسٹاک مارکیٹ جب نیچے جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کما بھی تو رہی ہوتے ہیں اگر میجورٹی لوز کر رہی ہوتی ہے. جی میس میڈیا جو ہے کیونکہ لوگوں کی بات کرتا ہے, تو جب زیادہ لوگ لوز کر رہے ہوں گے تو وہ ان کی بات کرے گا. کچھ لوگ گین بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوز کر رہے. دیکھیں نا, جیٹ بلیک پتھر ہے جو فرشوں پہ لگتا ہے, خاص طور پہ بارڈر اس سے لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیٹ بلیک پتھر کی جتنی کانیں تھیں وہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے, کے پی کے میں گیا تو مجھے یہ بتایا گیا وہ جہانگیر ترین صاحب نے لیز آؤٹ کروا لی. اور جیٹ بلیک جو 20 روپے پر سکوائر فٹ پہ بکنے والا سب سے سستا پتھر تھا, آج وہ 200 سے بھی اوپر. جی کیونکہ مونوپلائز کر دیا آپ نے ایک بندے کے ہاتھوں. وہ 180 پہ میں نے اپنے مکان میں لگایا تھا, ہم سنا ہے کہ وہ کچھ 300 بھی ٹاپ. بہت اچھا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہی ہے نا. آگے جی نیکسٹ کوشچن عائشہ راجپوت کا, شارٹ سیلنگ کرنی چاہیے, مزید یہ فرمائیے یہ حلال بھی ہے؟ میں شارٹ سیلنگ کے حق میں نہیں ہوں, سرے سے نہیں ہوں, اکا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو میں فتویٰ بھی آپ کو دے دوں گا. وہ چیز آپ بیچ کیسے سکتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, جو ابھی بنی نہیں, جو ابھی اگی نہیں, یہ تو سٹے کے ضمن میں آتی. الیکٹرانکلی موجود تو ہے, الیکٹرانکلی موجود تو ہے, ہاں اسٹاک کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں الیکٹرانکلی موجود نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اس کی اونرشپ نہیں ہے نا. نمبر 1 پہلی تو بات ہے, جو چیز بنی نہیں وہ آپ کیسے بیچ سکتے ہیں. نمبر 2 جو چیز آپ کی ابھی ہوئی نہیں ہے آپ اسے کیسے بیچ سکتے ہیں, ایسا کہا, ٹھیک ہے نا. جی مطلب شادی کیتی نہیں ہے تو منڈے دی پیدا ہون دے جڑے لڈو ہونے نے انہاں دا آرڈر پلیس کر دیتا. ہے کی گل ہوئی یار, شادی ہوگی پھر وہ آپ کے گھر آئیں گی, آنے کے بعد اللہ پٹائیں گی, پھر ہوگا نا جو کچھ اچھا ہے. آگے چلیں. ایک منٹ میں سٹرکچر دیکھ رہا تھا, کسی نے یہاں پہ پوچھا ہے, کسی نے کیا, میں آپ کو نام بتاتا ہوں, خرم بنی, نیچے پہ پورا نام لکھا ہے خرم سلیم, وہ فیس بک نیم ہوگا نا. ٹریٹ کا شیئر کیسا ہے؟ بہت برا ہے. جواب یہ بہت برا ہے جی. یہ آج کل بڑے سوال پوچھتا رہے اگر بندہ ای میل پہ پوچھے گا, جب وقت ملے گا تو جواب دوں گا, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو حضرات جو ہوتے ہیں جو آگے تاریخی مغالطوں کے بارے میں نیچے 8-10 سوالوں کی لسٹ بھیج کے کہتے ہیں, جب میں جواب نہیں دینا ان کا, میں ولاگ کر چکا ہوں پچھلے 10 سال کے اندر, 12 سال کے اندر, میں اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل پروگرام کر چکا ہوں, ذرا نام ہو کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کر کے وہ کر لیجئے. نہیں آپ مجھے اس پہ جواب نہیں دینا ہوتا تو پھر ای میل کو دیتے ہیں, تو میں اس کو نہیں دینا ہوں کہ جناب لوگوں کا مجھے پتہ چلتا. سادہ فارمولہ ہے, اگنور کرے. نہیں میں ویسے حوالہ آ گیا, میں تو اگنور ہی کیا. جی. اور آخری بات اس موضوع کی یہ ہے کہ تیسری ڈاؤن لیگ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹریٹ میں, لیٹس سی کہاں جا کے رکتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کوئی اوپر کو چلے گا. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سٹرکچر انڈیکیٹ کرتا ہے یا نہیں. خیر, محمد ابو بکر کہتے ہیں سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, انٹرنشپ سٹارٹ ہونے میں 1 سال باقی ہے, خرچے پورے کرنے کے لیے کیا ٹریڈنگ شیڈنگ سیکھ لوں یا کوئی طریقہ بتا دیں؟ پڑھ لے یار بات سنیں, آپ انٹرنشپ ڈھونڈیں کسی ایم این سیز کے اندر, اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو ورک فرام ہوم کی فیسلٹیز بھی زیادہ تر ایم این سیز آفر کر دیتی ہیں کہ ہفتے میں 1 دن دفتر آ جایا کریں, 4 دن گھر سے کام کر لیا. ورک فرام ہوم فنومینا, ہاں ورک فرام ہوم فنومینا, اس کو ایکسپلور کریں اور انٹرنشپ ڈھونڈیں.
ابتدائی لیول پہ آپ کو وہ ڈیٹا انٹری دیں گے, 2000 روپے بھی دیں تو کر لیں, خرچہ پورا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو چیز ہوگی نا لرننگ, یہ جو لرننگ اور یہ جو آپ کے اوپر 6 ماہ کا بھی اسٹیمپ لگ گیا, سال کا بھی اسٹیمپ لگ گیا, آپ انٹر کے بعد پکڑا ہی نہیں دیتے, سی اے پوری کی تو بعد کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی آخری کوشچن اویس کا. اویس تھینک یو ویری مچ. میں بھی انہی خطوط پہ سوچ رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے, اور مری ثانیہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈینٹ ثابت ہوا ہے, اور اس نے آخری کیل ٹھوکا ہے پاکستانی ٹورزم پہ. دادا جی آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں ٹورزم کے موجودہ جو دنیا کے اندر ٹورزم کا جو مطلب لیا جاتا ہے, میں اس کنسیپٹ کے بہت خلاف, ٹھیک ہے, اور ہماری جیسے سوسائٹی ٹورزم کو افورڈ نہیں کرتی. آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کریں, اوکے, ویل اینڈ گڈ. ہمارے جو ہندو ہیں درشک, ان کے بہت سارے مقدس مقامات, مطلب کہ وہ جو بھگوان کی آنکھ سے جو گرا ہوا آنسو ہے, وہ یہ جو ان کا مقدس مقام ہے یار, یہ چکوال کے پاس ہے, وہاں پہ وہ آنسو جھیل بھی ہے ان کی, مطلب بہت زیادہ مقدس مقامات ہیں نا, وہ آنا چاہیں. اور ظاہر ہے جب وہ ان مقامات کی سیر کو آئیں گے تو ان کے ذہن کے اندر وہ والی خباثت یا وہ والی چیزیں نہیں ہوں گی جب وہ دبئی جاتے ہیں, تو جو ان کے ذہن میں جو ٹورزم میں ظاہر ہے, یہ جو ٹورزم ہے. اسی طرح جو سکھ ہیں ہمارے درشک, ان کے بھی بہت سارے مقدس مقامات ہیں. کرتارپور کے اندر جو تھے گرو, ان کے پہلے گرو جو تھے مہاراج, انہوں نے اپنے آخری دن بھی گزارے اور وہاں پہ کاشتکاری کی اور آخری زندگی گزاری, اور وہاں پہ انہوں نے وہ بھی کیا جس پہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں, نروان والی بات بھی وہیں سے منسلک ہے میرے ناقص علم کے مطابق. ننکانہ صاحب بھی ہے, ننکانہ صاحب میں تو پھر وہ اوپن ہو گیا نا, لیکن وہ سارا جو ہے وہ پہلے گرو اور بڑے مقدس, ٹھیک ہے بھائی, ان کے لیے مقدس ہیں تو ہم ان کے جذبات کے احترام کرتے ہیں. جی جی جی. اب یہ والا, اور اسی طرح ننکانہ صاحب ہے, پھر پنجہ حسن ابدال ہے, پنجہ صاحب حسن ابدال ہے, اور بھی بڑے مقامات ہیں. یہ تو ہٹ ہو گئے ہیں ویسے مشہور ہو کے. جی جی. آزاد کشمیر جو ہے اس کے بارڈر ایریا میں کرتارپور جیسے مقدس مقامات موجود ہیں, 1-2 جگہ ہیں جن کے لیے یہ ہونا چاہیے. یہاں تک تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اجمیر شریف جاتے ہیں, یہ ٹورزم ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں اس وقت جو مستعمل ہے نا ٹورزم کی فلسفی جو ہے, اس سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس تمام گند کو ایک خاص حصے تک محدود کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کی جلدی بہت ہے, تو وہ تمام چیزیں پھلانگ دینا چاہتے ہیں. مطلب ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کیا کرتے تھے, وہاں پہ اخلاقیات کے کیا کیا شاہکار مزین نہیں ہوا کرتے تھے یا مرتب نہیں ہوا کرتے تھے, یاد ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. لوگ کس طرح ایک شاپر بیگ کے لیے یار اچھلا کرتے تھے یا ایک دوسرے پہ گرا کرتے تھے, سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. تو جب اس طرح کے بے صبرے لوگ ہوں جن کو ایک آدھ نسل پیچھے تک سے ہی پیٹ بھر کے کھانے کو ملا ہو, تو عادتیں تو نہیں جاتی نا محرومیوں کی اور غلامیوں کی. تو ہمارے لیے یہ بڑا خوفناک یہ ٹورزم پڑے گا. جس طرح لیٹن امریکہ کے اندر جو تھے وہ انڈر ایج پروسٹیٹیوشن اقوام متحدہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی. امریکن وہاں پہ آتے تھے یاشی کے لیے, ہمیں اس سے بھی زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا. ٹھیک, تو اس لیے میرا خیال تو میں تو اس ٹورزم کا حامی نہیں ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ اس کے حامی ہیں بھی یا اگر کوئی اس کا حامی ہے بھی, تو پیارے بھائی جو پاکستان میں ہر سال 15 سے 20 لاکھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, کیا ان کو ٹھہرانے, ان کی گاڑیوں کو چلانے, ان کو وہاں پہ صحت مند کھانا فراہم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام موجود ہے؟ نہیں. کیا آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ ان اضافی 20, 25, 30 لاکھ گاڑیوں کا لوڈ برداشت کرنے کے لیے موجود ہے؟ نہیں. اور جب موجود نہیں ہے پھر ایوے ہی میرا مطلب ہے کہ اصل نہ بینڈ انگلینڈ جاسی, کی میرا مطلب ہے کہ مذاق کرتے رہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں یا ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی بس وائنڈ اپ کرتے جلدی سے. اس لیے
جو ٹورزم کا وہ پتہ نہیں تیسری لائن پہ لگاتا ہے، چوتھی پہ لگاتا ہے، یا پھر چاند پہ پہنچ کے لگاتا ہے، جس ٹورزم کا نعرہ وہ لگاتا ہے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، پاکستان کے سنیریو کے اندر ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں ایک طریقے سے پاسبل ہے. کیسے؟ اگر آپ پاکستان یار افغانستان جیسے ملک کے اندر نا، پورے ملک کے اندر سڑکوں کا سرکل بنا ہوا ہے، آپ ایک طرف کو منہ کر کے چل پڑیں، کابل مزار شریف ادھر سے ہوتے ہوتے قندھار، ہرات قندھار سے ہوتے ہوئے آپ پھر بھلے 8 دن بعد پہنچے اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ہمارے ہاں مکمل نہیں ہے. گوادر سے نکل کے کوئٹہ تک کی شاہراہ آپ مکمل کر دیجیے، ٹورزم کھول لیجیے. وہ آپ نے مکمل ہونے نہیں دینی کیونکہ ٹھیکہ سان نہیں ملا جی. وہ مکمل کر دیجئے. آپ پھر سرکل بنائیے، بنے گا آپ کے ملک کے اندر نا. گوادر سے نکل کے کوئٹہ آئیں گے، کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی، میاں والی سے پشاور، پشاور سے پنڈی، پنڈی سے لاہور، لاہور سے ملتان، ملتان سے حیدرآباد، سکھر، کراچی، کراچی سے پھر گوادر. جب آپ کا سڑکوں کی یہ کنیکٹیوٹی اور ریل کی یہ کنیکٹیوٹی مکمل ہو جائے گی، آپ اس نے ٹورزم کھول لیجئے گا. بلوچستان کو چونکہ چراغا بنایا ہوا ہے، لوٹ مار کے کھانا ہے اس کو، لہذا اس کے ہاں ترقی ہو گئی تو لوگوں کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، میڈیا کے اندر آ جائیں گے. وہ کہیں گے پائنا تھوں ایک صاحب اتھوں دے گئے نے کل کاغذ، گورا آ کے تو سونا کٹ کے لے جا رہا ہے، اور لمحہ موجود میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چوتھے کے دن وہ مولوی صاحب نے لگایا ہوتا ہے کہ جناب دیکھ لو 4 کنٹینر تھے پھرنڈے نے مچھلیاں پھاڑ دیں. ہاں یہ 4 کنٹینر پھر رہے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہوئے. اس کو کس نے NOC جاری کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہمارے کسان وہ سیاحوں کیا کہتے ہیں ملاحوں نے جا کے مچھلیاں پکڑنی تھی بچیروں نے، وہ کہاں سے پکڑیں گے؟ یہ سارا سوندر ویلا کر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ زمین پہ بھی ہو رہا ہے. جس کی 3 سال تقرری رہ جاتی ہے وہ جا کے گن پوائنٹ پہ وہاں کے سیکٹری معدنیات سے ایک چھوٹا سا NOC لے لیتا ہے. 8 ایکڑ کا NOC ہے لیز ہے جی، اور وہ لیز بڑے آرام سے 2, 2.5, 4 کروڑ کے اندر بک جاتی ہے وہاں پہ کسی بھی MNC کو، اور وہ اٹھا کے لے ہی جا رہے ہیں. ہمارے اندر اتنا کا حوصلہ ہے کہ گولی سہ سکیں، اس لیے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں بولتے اس کے اوپر اپنے اور بچے کو مستقبل کے لیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.